अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। शेखुपुरा के नज़दीक ट्रेन कोस्टर हादसे में 20 सिख यात्री जान से गए। बजरिया ट्रेन सच्चा सौदा जाने वालों से रेलवे निज़ाम सच्चा सौदा करने से कासिर रहा। सवाल उठते हैं कि क्या इस हादसे का इल्ज़ाम भी ड्राइवर पर धरकर जान छुड़ा ली जाएगी? क्या निज़ाम की खस्ता हाली, बेनज़मी हादसात की वजह है या महज ड्राइवर्स? क्या वज़ीर रेलवे सिर्फ तहकीकात का हुक्म देकर डिविजनल इंजीनियर को मुअत्तल करके बरियो जमा हो गए? मुहज़्ज़ब माशरे में तो मुतल्लिका वज़ीर कुछ और ही रवैया अपनाते हैं। खैर, दूसरी जानिब NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर असद उमर ने कोरोना को जकड़ लेने की नवीद सुनाई, मगर लगे हाथों कराची में कोरोना के फैलाव पर हाथ खड़े कर दिए। क्या वाकई सिर्फ कराची में कोरोना आपे से बाहर है, बेदर्दी से मौत बांट रहा है? वैसे कराची भी क्या शहर के जिसके बाशियों पर मसाइब का सिलसिला अक्सर व बेशतर जारी रहता है। कोरोना इन गम के मारों की जिंदगियां छीन रहा है और के इलेक्ट्रिक जीने नहीं दे रहा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या अमीर, क्या गरीब, सब लोड शेडिंग से बिलबिला रहे हैं। और इस पर सितम यह है कि गैर मुयस्सर बिजली भी महंगी कर दी गई है, मगर वफाकी और सूबाई हुकूमतें सींग लड़ाए हुए हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत का GIT रिपोर्ट्स को पब्लिक करने का फैसला मुस्तहसन है। दूसरी जानिब मजलूम अहलियान कराची की तरह पेट्रोल बम से जुलसे बाकी अवाम के जख्म हनूज मुंदमिल नहीं हुए। ये हैं आज के इनसाइट के मौज़ूआत। हमारे साथ वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी, माहिर माशियात फ़ारूक सलीम और शहीद पायलट अहमद मंसूर जंजुआ की वालदा माजिदा मिसेस शाहिदा मंसूर। मगर आज गुफ्तगू करेंगे सईद गनी साहब से। सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सईद साहब, सबसे पहले तो असद उमर साहब की एक स्टेटमेंट की मैं बात करना चाहूँगा। आज उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, सिंध में बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ट्वीट आया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि सबसे ज़्यादा रिकवर जो पेशेंट हुए हैं 40% के करीब वो सिंध से हुए हैं। जो असद उमर की स्टेटमेंट है, ये सियासी स्टेटमेंट है या वाकई ये स्टेटमेंट है कि आप लोगों को चैलेंजेस का सामना है? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? देखिए, ट्रंप ने अभी एक दफ़ा कहा था कुछ अर्सा पहले, जब अमेरिका में केसेस बढ़ रहे थे, तो उसने कहा कि टेस्ट करना छोड़ दें, हालात ठीक हो जाएंगे। और ट्रंप की सोच में और हमारे यहाँ हुकूमत की सोच में कोई खास फर्क नहीं है। जब आप टेस्ट करना कम कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे, और एग्जैक्टली यही हो रहा है सूबा सिंध के अलावा बाकी इलाकों में। सूबा सिंध इस वक्त जो टेस्ट कर रहा है, अगर आप आबादी देखें तो हमारी एज पर सेंसस 4 करोड़ 70 लाख है और पंजाब की 11 करोड़ है। मतलब हमारे मिलियन टेस्ट किए हैं वो 9,854 हैं और जो पंजाब के हैं वो 4,947 हैं। तो तकरीबन हमारे आधे के बराबर पंजाब में टेस्ट किए हुए हैं। अगर पंजाब अपनी आबादी के तनासुब से टेस्ट उतने करे जितने हमने किए हैं तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ केसेस पंजाब में है क्या। और जो डेटा असद उमर साहब शेयर करते हैं वो सिर्फ वो डेटा होता है जो पेशेंट्स, कोविड के पेशेंट्स होते हैं, जिनके जो बाकायदा टेस्टेड होते हैं, जो कोविड वार्ड्स के अंदर एडमिट होते हैं, जो कोविड की वजह से वेंटिलेटर पे जाते हैं। अब अगर पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, आबादियों में अब टेस्ट नहीं करेंगे, और वहाँ ऐसा नहीं कि लोग पेशेंट्स नहीं है, पेशेंट्स भी हैं, लेकिन चूंकि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है उसकी लिस्ट के अंदर, तो वो आम पेशेंट्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो उनके डेटा में वो शामिल नहीं होते हैं। ये इनके अपने MNAs ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि खासतौर पर साउथ पंजाब के, कि अगर हमें टेस्ट करवाना हो तो हमें सक्खर जाना पड़ता है, तो वहाँ फैसिलिटीज नहीं है इस किस्म की। इसकी वजह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो पंजाब में कम हुए हैं। लेकिन सूबा सिंध की जो कारकर्दगी है, आप बिलावल साहब के ट्वीट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सिंध इस वक्त वाहिद सूबा है पाकिस्तान में, और सबसे ज्यादा है कि हमारी अराउंड कोई 55% जो केसेस हैं वो रिकवर कर गए सूबा सिंध के अंदर। पाकिस्तान की जो एवरेज है वो शायद 50% है, और वो 50% इसलिए बनी है कि सूबा सिंध में रिकवरी ज्यादा है। इस वक्त भी पाकिस्तान की जो टेस्टिंग की एवरेज है वो सूबा सिंध की एवरेज की वजह से ऊपर है। और मैं आपको ये बता दूं कि 9,854 मैंने आपको बताया पर मिलियन टेस्ट हैं, वो पाकिस्तान की नेशनल एवरेज से ज्यादा है, इंडिया की नेशनल एवरेज से ज्यादा है, बांग्लादेश की एवरेज से ज्यादा है, श्रीलंका की एवरेज से ज्यादा है। तो आपके इस पूरे खित्ते में जितने मुमालिक हैं, उन तमाम मुमालिक से सिंध की टेस्टिंग की जो पर मिलियन नंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो सही उस सूबे को अगर यानी आपने बड़ा से एक्सप्लेन कर दिया कि टेस्टिंग की वजह से, कि टेस्टिंग कम किया तो वो है, और सिंध की पॉपुलेशन और जो उसके एवरेजेस भी आपने कह दिया। चलें, इस मामले में तो ठीक हो, लेकिन अब सियासत भी कहीं ना कहीं इसमें हो रही है। अब एक और स्टेटमेंट जो आज आई है कि 3 JITs हैं, उनको पब्लिक किया जाएगा मंडे को, और JITs में फिर कहा जाएगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी को ब्लेम किया जाएगा।
تو آپ لوگوں کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اور کیا یہ اسی طرح الزام در الزام چلتا رہے گا؟ دیکھیں ہم پہلے یہ جی آئی ٹیز پبلک نہیں کر رہے تھے اور اس کی وجہ تھی، ظاہر واج مرتضی وہاب نے تفصیل سے بتایا بھی ہے، لیکن اگر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ایک وفاقی وزیر جھوٹی بے بنیاد جے آئی ٹی پتہ نہیں کہاں سے من گڑت جو ہیں وہ لے کر آ جائے اور یہ کہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس جے آئی ٹی کے اندر اس کے اوپر یہ الزام ہے، دوسری جے آئی ٹی کے اندر یہ الزام ہے، تو ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ ہم ایکچوئل اصل جو جے آئی ٹیز ہیں ان کو ہم پبلک کر دیں، اور آج اسی کا انہوں نے اعلان کیا اور موسٹ پروبیبلی وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو ویب سائٹ پر بھی وہ ڈال دیں گے، جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی ہماری سائٹ ہے اس پر بھی آ جائیں گی۔ اب ایکچوئل جو جے آئی ٹیز ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وفاقی وزیر کی غیر ذمہ داری کا عالم آپ دیکھیے کہ وہ شخص بغیر سوچے سمجھے، جو پی ٹی آئی کا خیر ایک طرح امتیاز ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہو چاہے ان کی کیبنٹ کا کوئی ممبر ہو، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے بے بنیاد الزامات لگا دیے سب کے اوپر۔ تو آج کم از کم جب یہ جے آئی ٹیز آئیں گی اور اب بتا دی گئی ہیں اور ان کو کاپیز مل جائیں گی، تو میں تو توقع کرتا ہوں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر معافی بھی مانگیں گے سب سے، اور اگر تھوڑی بہت اور شرم ہویا ہوگی تو شاید استعفیٰ بھی دے دیں گے، اس لیے کہ اس قسم کے غیر ذمہ دار لوگوں کو وفاقی وزیر کے عہدے پر نہیں ہونا چاہیے۔ سر لیکن یہ تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی استعفیٰ دے گا، ابھی ہوا بازی کے جو وزیر نے جو بیانات دیے ہیں اس کے بعد بھی وہ ہے، آج وزیر پورٹ اینڈ شپنگ وہ ہمیں اعداد و شمار دے رہے تھے پائلٹس کے بھی اور باقی بھی، اور اسی سے ریلیٹڈ سوال کہ جو پی آئی اے کی ممکنہ نجکاری اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ نہیں ہونے دیں گے، ایک اور پوٹینشیل پوائنٹ آف کانفلکٹ بٹوین سینٹر اینڈ دا پروونس۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی یہ پلان کیا تھا اور وہ نجکاری کرنے جا رہے تھے، اس وقت پی آئی اے کے ملازمین نے بھی احتجاج کیا، کافی ریزسٹنس کی، اور وہاں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 2 پی آئی اے کے ملازمین جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد میں اس وقت سینٹ میں تھا تو ہم نے ان سے بات کی اور جو ایک یہ لیجسلیشن کر رہے تھے اس میں ایک ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیز ڈلوائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر پی آئی اے کے شیئر یہ فروخت کریں گے تو وہ میکسیمم 49% شیئر فروخت کریں گے، 51% جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رہیں گے، اور جو مینجمنٹ ہے جو اونرشپ ہے وہ گورنمنٹ کی رہے گی۔ تو اس قانون کے تحت یہ 51% شیئر اپنے پاس رکھنے کے پابند ہیں، اور 49% میکسیمم نمبر جو ہے وہ 49% شیئر ہیں جو یہ کسی کو دے سکتے ہیں، اور وہ مینجمنٹ نہیں دیں گے اس کو، یہ بات قانون کا حصہ بنی ہوئی ہے جو انہوں نے کمپنی بنائی تھی اس کے تحت۔ اب اس وقت اگر عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ماضی میں جو نجکاری ہوئی ہے اس نجکاری سے کیا ہوا، ادارے تباہ ہو گئے، انہوں نے بہت ساری برائیاں گنوائی تھی، اور ان کا کلیم یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مینجمنٹ بہتر لے کر آئیں گے، قابل لوگوں کو لگائیں گے اور اس کے ذریعے اداروں کو ہم ٹھیک کریں گے اور ان کو ریوائیو کریں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ کسی ایک ادارے میں مجھے بتا دیجئے جہاں پر اس حکومت نے کوئی ایفرٹس کیے ہوں، جو کوشش کی ہو کہ انہیں سید غنی صاحب جو ہمارے پاس اعداد و شمار جو آئے ہیں نا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو حکومتی ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، وہ جب حکومت آئی تھی 1400 بلین کے قریب تھا نقصان ان کا، اب وہ 21 بلین یعنی 600-700 بلین کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ۔ اب ایک اور جو سیاست میں جو چیز آ رہی ہے وہ پلس اور مائنس کی باتیں ہو رہی ہے کہ -1، یہ آپ سینیٹر جیسے آپ نے حوالہ بھی دیا، آپ سینٹر کی سیاست بھی کر چکے، آپ رہ چکے، یہ کوئی اس طرح کی تبدیلی کی ہوائیں ہیں کہ -1 کی باتیں ہیں، یا بس یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، سب پرانی تنخواہوں پہ ہی کام کریں گے؟ اچھا مجھے ویسے سب سے زیادہ حیرت پتہ ہے کس بات پہ ہو رہی ہے کہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں اخبارات میں بھی اور ٹاک شوز میں بھی، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی ذیلی اختراع ہے۔ بھائی مجھے تو کوئی اپوزیشن کا لیڈر، کوئی اپوزیشن کی جماعت ایسی نہیں نظر آئی جس نے یہ کہا کہ -1 ہونا چاہیے۔ یہ آواز یہ اٹھی کہاں سے؟ پہلے ان کی کیبنٹ میں ان کے وزیر فیصل واؤڈا نے یہ کہا کہ آپ کی کیبنٹ کے 2 سینئر منسٹر جو ہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا، یہ بات وہیں سے شروع ہوئی۔ پھر وزیر اعظم خود آ کر اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں -1 ہو بھی گیا تو میرے ساتھی مجھے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو انہوں نے باتیں کی آپ کے سامنے، ایک ایسی ڈیبیٹ جو اپوزیشن نے شروع ہی نہیں کی تھی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عوام دشمن ہے، یہ حکومت معیشت کی دشمن ہے، یہ حکومت کرونا کی دوست ہے، یہ حکومت جو ہے وہ کاروبار دشمن ہے، اس کو جانا چاہیے، یہ بربادی کرو، یہ سب تک تو باتیں کہی گئی ہیں۔ لیکن یہ کس اپوزیشن کے آدمی نے کہا ہے کہ عمران خان کو -1 ہونا چاہیے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ خود شاید ان کے اندر کی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، ان کو پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک بات چھیڑی اور وہ بھی اپوزیشن کے گلے ڈال دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں باوجود بہت ساری مخالفتوں کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کو غیر آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو ہٹنے کی نہ ماضی میں ہمیں کبھی حمایت کی، نہ آئندہ کریں گے۔
اچھا ایک اور آج ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو جج تھے ارشد ملک جنہوں نے نواز شریف کی سزا کا فیصلہ بھی سنایا, ان کو ایک فیصلے کے تحت برطرف کر دیا گیا ہے. نون لیگ بڑے شادیانے بجا رہی ہے کہ جی اب ڈیسیجن واپس ہو جائے گا, نواز شریف کا نا ایک راہ نکال رہے ہیں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا اس پہ جو جج برطرفی ہے اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں اصولی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا موقف ٹھیک ہے, اس لیے کہ جس جج کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس جج نے دباؤ میں آ کر فیصلے کیے ہیں اور کسی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا, اس جج کی اگر کچھ ویڈیوز آتی ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کی نوکری چلی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ویڈیو ٹھیک تھی. لیکن سید غنی صاحب وہ جو لوگ مل رہے ہیں جو پریشر ڈال رہے ہیں وہ تو نون والے ڈال رہے ہیں, اور جو ویڈیو بھی تھی وہ تو نون والوں کے پاس تھی, تو یہ نون والے جج پہ دباؤ ڈال رہے تھے یا دوسرے لوگ ڈال رہے تھے؟ نہیں, یا جج ایسے ڈاماڈول تھے کہ دونوں طرف سوئنگ کر رہے تھے؟ میں آپ سے عرض کروں, جو ویڈیو شاید جس کی وجہ سے وہ ہٹے ہیں وہ ویڈیو بھلے نون لیگ کے پاس ہو, لیکن اس ویڈیو میں وہ جج یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا اور میں مجبور تھا, میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کو جج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دباؤ کے تحت دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی جج کے لیے تسلیم کر لینا کسی بھی ماحول میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر بھی. اور وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو اس میں بالکل نہیں لگتا کہ گن پوائنٹ پر ان سے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ لیا گیا ہے, وہ گپ شپ ہو رہی ہے, ان سے حال حوال لیا جا رہا ہے, انہوں نے بتا دیا, ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں, اس لیے کہ جو فیصلہ آیا تھا وہ متنازع تو بہرحال بن گیا ہے. اب اس کے قانونی پہلو کیا ہیں وہ عدالتوں میں کیسز ہیں, وہ تو ابھی چلے گا. اچھا سید غنی صاحب, آپ کے بڑا بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایز متبادل کے طور پر پیش کر رہی ہے, کچھ روابط آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی نئی گیم پلان اور نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں. تو زرداری صاحب کے بارے میں بھی ایک بلاول صاحب کا بیان آیا ہے کہ حکومت ان کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کورونا ہو جائے, اس طرح کی باتیں. تو اس ساری صورتحال میں زرداری صاحب کا کیا رول ہوگا؟ زرداری صاحب کے صحت کے بارے میں بڑی افواہیں آئیں, یعنی رمضان سے پہلے تو لوگوں نے ڈیٹ دینا شروع ہو گئی, 27 رمضان کو فلانی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو وہاں پہ کیا کہانی اور پیپلز پارٹی کی آگے کی اسٹریٹجی پہ بات؟ دیکھیں ایک بات پیپلز پارٹی کے تمام لوگ بھی کہتے رہے, میں نے بھی کہا, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, وہ سب کو پتہ ہیں اور پرانے ہیں ان کے ساتھ, لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی طبیعت ان کی نہیں ہے خدا نخواستہ جس قسم کی باتیں پھیلائی جاتی رہی ہیں. وہ بیمار ضرور ہیں, اپنا علاج کرا رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہیں, اپنا جو روٹین کی ان کی زندگی وہ گزار رہے ہیں, اور کرونا کی وجہ سے آئسولیٹڈ ہیں, لوگوں سے نہیں ملتے ہیں, ایون فیملی سے بھی نہیں ملتے ہیں. تو اس حد تک تو باتیں ٹھیک ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیوچر ہے, جو پالیٹکس ہم نے فیوچر کی کرنی ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہے. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت متحرک ہیں اور بھرپور طریقے سے پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, ڈیسیشنز وہ خود لے رہے ہیں, مشاورت ڈیفینیٹلی پارٹی کے تمام سینئر لوگوں سے کرتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب سے بھی کرتے ہیں, لیکن وہ خود فیصلے کر رہے ہیں اس وقت. اور ان کا کتنا کنٹرول اور کمانڈ پاکستان کی سیاست اور حالات پر ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ خود ان کو یقین آبزرو کر رہے ہوں گے. تو پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اقتدار میں آ چکی ہے, باوجود رکاوٹوں کے آئی ہے, سازشوں کے خلاف لڑ کر آئی ہے. پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی. وہ الگ بات ہے کہ انتخابات میں گرداندیاں ہو جاتی ہیں, کبھی وہ آروز الیکشن ہو جاتے ہیں, کبھی وہ پارٹیز چینج ہو جاتے ہیں, روک دیے جاتے ہیں, اس کے ذریعے نتائج بدل دیے جاتے ہیں, تو وہ پھر جو جس کو چاہیں جتا دیں. لیکن عوام کی رائے جب سامنے آئے گی تو پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہوگی. پیپلز پارٹی متبادل نہیں ہے, پیپلز پارٹی ایکچولی جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی کو یہاں کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے. جی لیکن سر پنجاب میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے, کے پی پنجاب, اور جو پرفارمنس ہے نا پیپلز پارٹی کی پچھلے الیکشن میں تو انتہائی مایوس کن تھی. آگے کا بھی اب دیکھیں آپ لوگ ری اسٹریٹجائز کیا کرتے ہیں. جاتے جاتے دو ایشوز پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ابھی کورونا, باقی ایشوز ہیں. ابھی ایک محکمہ موسمیات کی آئی ہے سندھ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. سر ایک اور ایک چیلنج آ رہا ہے, اس کے لیے کیا حکومت کی تیاریاں ہیں؟ بلدیاتی پھر ایم کیو ایم کے ساتھ لڑائی, بلیم گیم وہ بھی ایک پورا ہے. اور دوسرا جو بجلی کی, جو کراچی میں جو لوگ تنگ آ گئے ہیں سر, لوڈ شیڈنگ اور سارا پورے ملک کا مسئلہ ہے, لیکن کے الیکٹرک اور اب کے الیکٹرک چینج آف ہینڈس کی بھی بات آ رہی ہے. تو ان دونوں عوامی ایشوز پہ آپ کی رائے اور بات؟ دیکھیں بارشیں یقیناً پچھلے سال بھی کافی ہوئی تھیں, اور اس سال بھی جو فور کاسٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ زیادہ ہوں گی. اچھا ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں, جو وہ بلاول صاحب کے ایک بیان کی عمران خان بار بار مذاق اڑاتے ہیں, پانی آتا ہے اور بارش ہوتی ہے. وہ مذاق اڑا. اچھا بلاول صاحب نے بڑی عقل اور دانش کی بات کی تھی جو پی ٹی آئی کی سمجھ میں آنی نہیں ہے بیسیکلی.
جن دنوں میں وہ بارشیں ہوئی تھی میں خود یہاں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا. جی آپ بڑے متحرک بھی تھے. جی اب میں آپ کو بتاؤں, کراچی جو ہے وہ شاید آپ کو تو پتا ہوگا لیکن شاید عام لوگوں کو نہ پتا ہو جو صوبہ سندھ کے علاوہ کہیں رہتے ہیں, کراچی سطح سمندر سے نیچے ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے پی ٹی آئی کے رسلوں کو کہ جب بھی بارش جاری ہوتی ہے پورے ملک میں, اس کا سارا پانی جو ہے وہ گھومتا گھامتا جا کے سمندر میں ہی گرتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے, مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا جاتا ہے اور پانی کو سمندر میں جانا ہوتا ہے. جن دنوں وہ بارشیں ہوئیں ان دنوں میں سطح سمندر جو ہے وہ کافی چڑھا ہوا تھا اور وہ پانی لے نہیں رہا تھا. اور یہ بھی فیکٹ ہے, کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں ہر مہینے میں جب سمندر چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ پانی لیتا نہیں ہے. یہ بھی ایک خدا کی قدرت ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا کہ بھائی جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے, اور کراچی, انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ کراچی ایسے ہے اور لاہور ایسے ہے. تو جب کراچی ایسے انہوں نے کہا کہ سطح سمندر سے اوپر ہے اور سمندر پانی نہ لے رہا ہو تو وہ پانی نہیں جاتا, اس کا ڈسپوزل کہیں نہیں ہوتا ہے. تو فائنل ڈسپوزل جا رہا ہے اس کا سمندر میں ہونا تھا تو وہ نہیں ہو رہا. اس مرتبہ بھی اللہ کرے کہ کم از کم یہ صورتحال پیدا نہ ہو جو پچھلے سال ہوئی تھی, کہ سمندر کی یہ صورتحال نہ ہو کہ وہ پانی نہ اٹھا رہا ہو اور بارشیں اتنی زیادہ نہ ہوں کہ وہ آپ فوراً ڈسپوزل نہ کر سکے. بارشیں ہوئی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے بہت مختصر وقت میں جو بڑی شاہراہیں تھیں وہ کلیئر کروائیں. سر ابھی پھر ایک اور ٹیسٹ آ رہا ہے, رزلٹ ہم دیکھ لیں گے. اور بجلی پہ بات, اس کا ابھی تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, اگلے ہفتے پتہ چل جائے گا. بجلی, ہاں دیکھیں بجلی میں بھی ایک تو دیکھیں 3-4 چیزیں سے جڑی ہوئی, اور جب کسی کو خدا نہ خواستہ کرونا ہو جائے تو ہم اس کو پہلا کیا کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں اور اپنے آپ کے کمرے میں بند کر لیں. اور صوبہ سندھ میں اس وقت کوئی 70% سے زائد جو لوگ ہیں جو مریض ہیں وہ اپنے گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں. اب جب آپ ان کو گھروں میں بند کر رہے ہیں اور ٹیمپریچر آپ کا 40 سے اوپر جا رہا ہو اور 10 گھنٹے اگر بجلی نہ ہو تو مجھے بتائیے کہ وہ کورونا کا پیشنٹ کیسے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھ سکتا ہے. وہ بحالت ہے مجبوری باہر نکلے گا, وہ دوسروں کو انفیکٹ کرے گا. تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ خطرات پیدا ہو رہے ہیں اس بجلی کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور کے الیکٹرک کی جو نالائکی ہے اس کی وجہ سے. دوسرا پرابلم یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تو کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے, اس کی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, شہری جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور آج پتہ چلا ہے کہ اس کی جو ہے وہ قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا, جو فیئر تھا ان کا کے الیکٹرک کا اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر تو پورے پاکستان میں یہ مصیبت ہے لوڈ شیڈنگ کی اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے, لیکن خاص کراچی کے لوگ بیچارے جن کو بڑے دعوے کیے گئے تھے, جن سے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ الیکٹرک پرائیویٹائزیشن کے بعد بڑی ٹھیک ہو جائے گی, لیکن جب بھی تھوڑی گرمی بڑھتی ہے, جب بھی بارش ہو جاتی ہے, جب بھی کوئی کرائسس آتے ہیں تو کے الیکٹرک مکمل طور پر جو ناکام ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کے الیکٹرک کی ناکامی وفاقی حکومت کے جو ریگولیٹرز ہیں ان کی ناکامی ہے کہ اس کو چیک نہیں کر پائے, ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پائے. سعید غنی صاحب, چیلنجز پر چیلنجز, اور امید ہے کہ کیونکہ عوام کی ریلیف کی بات ہے وہ چیزیں پرووائڈ ہو. بہت شکائم کا مختلف موضوعات پہ آپ سے گفتگو ہوئی. سعید غنی صاحب صوبائی وزیر سندھ گورنمنٹ کے اور رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے وزیر ہوا بازی جو ایوییشن کے وزیر ہیں غلام سرور خان کے بیان, اور اس سے پاکستان کو جو نقصان ہوا, ڈیمیج ہوا انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پر بھی. ہمارے اداروں سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اعتماد اٹھ گیا ہے. اب یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ایک وزیر کی جانب سے, اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں دی انہوں نے. اس کے پیچھے پھر سیاست ہے, اپنی اہمیت ہے, اپنی اہمیت اور اپنی امپورٹنس کے لیے پورے نظام کو سٹیک پہ لگانا. کوئی انسینسٹیوٹی کی انتہا ہوتی ہے کہ جو لسٹ ہے اس میں شہید پائلٹوں کے نام بھی آئے ہوئے ہیں, اور ایک ایسا وزیر جس پہ خود جعلی ڈگری کا الزام ہو وہ آ کر باقیوں کی جعلی ڈگری کے بارے میں تشہیر کر رہا ہے. اس کو تو سوچنا چاہیے. خواجہ آصف یاد آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے. تو وہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے. غالب کے شعر کا ایک مصرع یاد آتا ہے, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں نہ ہو. ہمیں کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان کو اس طرح کے اچھے دوست مل گئے تو ان کو تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ وزیر موصوف کا اب سیاسی کیریئر کا جائزہ لیں. شروعات پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی تھی, وہاں کے بھی یہ نمائندے تھے. اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں پی ایم ایل کیو میں شامل تھے اور وفاقی وزیر بھی تھے. اس کے بعد جب تبدیلی آئی تو اب یہ پی ٹی آئی میں شامل ہے. چودھری نثار کو ہلا کر آئے, بیچ میں انہوں نے جعلی ڈگری والا کیس بھگتا. اب یہ وزیر بنے تھے پیٹرولیم کے.
وہاں پہ اعلیٰ کارکردگی دکھائی انہوں نے. اس کارکردگی میں کیا ہوا؟ سوئی گیس کا فیاسکو تھا, پھر ان کے خلاف نیب کے کیس کی باز گشت ہے, اور اب اس کے انعام کے طور پہ ان سب چیزوں کے جب انہیں پیٹرولیم سے ہٹایا گیا تو وہاں پہ انکوائری آرڈر کی گئی اور پیٹرولیم سے یہ نکالے گئے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد انعام کے طور پر ان کو ایویشن یعنی ہوا بازی کی وزارت دے دی گئی. پھر آ کر قومی اسمبلی میں بات کی, بغیر سوچے سمجھے بات کی, جس کا نقصان اب وہ اس کا ادراک کیا جائے, اس کی اگر ہم ٹیک سٹاک کریں تو یہ پاکستان کے لیے اس سے بہتر ڈی مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی. اور ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں. آج وہ وزیر خاموش ہیں, ان کے بجائے پورٹس اینڈ شپنگ کے وزیر وہ علی زیدی صاحب آتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ جی پائلٹس کی لسٹ ایک نئی دیتے ہیں 2010 سے 2018 کہ کس سال میں کتنے پائلٹس بھرتی ہوئے. کئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک بیان, ایک ایسی اسٹیٹمنٹ, ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ جس نے پورے نظام کو ایک طرح سے ہلا دیا. اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ چھپائیں اور چیزیں کریں, آپ کا کام ہمیں خبر دینا نہیں ہے, آپ کا کام ایکشن لینا ہے, اور کریں, ایکشن لیں اور ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیں. کیا صرف پائلٹس پہ ملبہ ڈالنا کیا یہ مناسب ہے؟ کیا پائلٹس نے خود ہی ایگزام دیا, خود ہی انہوں نے ڈگریاں کی, کوئی چیک کرنے والا تھا, کسی نے ایشو کیا, اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اب یہ ساری باتیں, سارے سوالات کے اب جواب دینے پڑیں گے. اب یہ انفارم کرنا کام نہیں ہے گورنمنٹ کا, گورنمنٹ کا کام ہے گورن کرے. اور جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہاں پہ آپ دل بھی دکھاتے ہیں کہ شہید پائلٹس کا جب نام آ گیا, احمد منصور جنجوعہ کا بھی نام آیا جو چترال کی PK6 پہ تھے, وہ بھی شہید ہوئے, ان کا نام بھی اس فہرست میں ہے. اب ان کی والدہ ماجدہ دکھی ہیں, ہرٹ ہوئی ہیں, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کے بیٹے کا نام اس سے نکالا جائے, ان کی استدعا بھی ہے. تو آج ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے, ہمیں جوائن کریں گی احمد منصور شہید کی والدہ مسز شاہدہ منصور, ان سے بھی گفتگو کریں گے. مسز شاہدہ السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. مسز منصور, ہمیں معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے انتہائی مشکل چیز ہے کہ آ کر اپنے شہید بیٹے کے متعلق بات کریں, لیکن ابھی حالیہ دنوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک لسٹ آئی ہے جن پائلٹس کی ڈگری مشکوک ہے, آپ کے بیٹے کا بھی نام آیا. اس سے پہلے جو ATR کی جو انویسٹیگیشن تھی آپ نے بھی اپیل کی اور کہا کہ وہ جہاز کی وجہ سے تھا, وہ بھی اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے. تو اس موقع پہ کیا کہیں گے؟ کچھ جو آپ کہنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں یہ ATR طیارے کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ 4 سال ہو گئے ہیں اس کو گرے ہوئے, اور یہ 2016 میں کریش ہوا تھا. اور میرا مطلب اس وقت میں ان کو کہتی رہی کہ یہ جہاز خراب تھا, اور یہ سبھی نے کہا, بلکہ ہر ایک نے, مبشر لقمان صاحب نے بھی 2 سال پہلے بتایا تھا جہاز خراب ہے, سب ہے. اور یہ اس کو لائٹ لیتے رہے, اور میں ہر فورم پہ گئی کہ مجھے بلیک باکس سنایا جائے, مجھے سب کچھ بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے بالکل مجھے کچھ نہیں بتایا. اور یہ اب 1 دن پہلے یہ کیا انتظار کر رہے تھے کہ دوسرا کریش ہوگا تو پھر یہ اس کے بعد رپورٹ نکالیں گے. اللہ نہ کرے کہ کریش ہو. اور ایک ماں پہ کیا گزرتی ہے ان لوگوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, یا گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے یہ لوگ بالکل سوچ نہیں سکتے. تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ کو شائع کیا, اور پہلی دفعہ ایک رپورٹ آئی جس میں کہ یہ نام آیا کہ جی پائلٹ کی غلطی نہیں ہے, جہاز خراب تھا. اور یہ پارلیمنٹ میں بات اٹھائی گئی 1 دن, اور اس سے اگلے دن ہی میرے بیٹے کا نام اس لسٹ میں ڈال دیا گیا. مجھے بتائیں کہ یہ شہیدوں کی بے حرمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے, ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے. میرا بیٹے نے خود جہاز چلا لیا, وہ خود لے کے چلا گیا. یہ کوئی گاڑی تھی جو چابی پکڑی اور وہ چلا گیا. یہ کسی نے آرڈر دیا, کسی نے سائن کیے. جہاز خراب تھا, کسی انجینئر نے اس کو ٹھیک کیا. یہ چترال سے خراب تھا, لوگ بیٹھ نہیں رہے تھے اس میں. اور میرا بیٹا کمپلینٹ کرتا رہتا تھا, کئی دفعہ بتاتا تھا خراب جہاز ہوتے, اور میں اس کو کہتی تھی مت چلاؤ. اور انہوں نے میرے بیٹے کا نام کس اس میں دیا. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے بتایا جائے. میں ابھی بھی ہر فورم پہ گئی ہوں, ہر جگہ گئی ہوں. میں ارشد ملک صاحب کے آفس گئی, انہوں نے مجھے کوئی ٹائم. میں ایڈیشنل DG صاحب کے پاس گئی, وہ اپنی کہانیاں سنانے لگ جاتے ہیں. کوئی مجھے نہیں بتاتا کہ یہ کیوں اس کا نام دیا لسٹ میں,
کیا ہوا ہے, کیا اس نے لائسنس خود چھاپ لیا تھا گھر میں, کیا اسٹیمپس میرے بیٹے نے خود کر لی تھی, ایگزام اس نے گھر پہ دیا تھا اگر بقول ان کے, ورنہ میں تو بالکل شور ہوں کہ میرے بیٹے نے سارے پیپر پاس کیے تھے, اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بالکل بھی. اور میرے بچے کا کوئی ایگزام فیل نہیں تھا. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو آج 13 سال ہو گیا, اور میں اپنے بچے کے پیچھے پیچھے رہی ہوں, اور میں نے اس کو ماں باپ دونوں بن کے پالا ہے آلموسٹ. اچھا میم, جب یہ آپ کے میرے پاس بیٹے پہ سراسر الزام, جب یہ لسٹ پہ جب نام آیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کی؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا کیا حال تھا. میرے بیٹے کی تصویر ARY انہوں نے چلائی, 2 دن 3 دن لگاتار یہ تماشا ہوتا رہا, اور ایک ماں کو ٹارچر کیا گیا دوبارہ سے, اور میرے لیے یہ انبیئریبل بات تھی کہ میں یہ برداشت کرتی. میں پتہ نہیں کیسے اس کو برداشت کیا. ان لوگوں نے میرے اوپر کتنا بڑا یہ ظلم کیا ہے کہ ایک ماں کے دوبارہ سارے زخم ہرے کر دیے, اور الزام لگا کے یہ بھی نہیں کہ بھئی لسٹ میں نام میرے بیٹے کا آیا کیسے. میں تو اتنی پریشان تھی کہ یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے بالکل اس چیز کا احساس نہیں کیا, اور یہ اپنے ARY والوں نے جی شہید کو مرحوم اور کسی کو کچھ, ان کو کس نے یہ لائسنس دے دیا کہ یہ اس طرح کی فضول باتیں کریں شہیدوں کے لیے. شہید تو ہمارے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور یہ تو انہوں نے شہیدوں کے اوپر الزام لگا کے یہ بہت غلط بات کی ہے کہ پائلٹ کی غلطی ہے. پائلٹ کیسے, وہ تو جونیئر پائلٹ تھا, 4 مہینے اس کو بھی ہوئے تھے کھڑے ہوئے میرے بیٹے کو, روٹ اس کے سارے کلیئر تھے. اگر وہ انکمپیٹنٹ تھا انہوں نے کیوں بھیجا اس کو نارتھ کی طرف. میرے بیٹے کے سمجھ جاتی ہوئی ہے, میرا بچہ انہوں نے شہید کروایا, انہوں نے خراب جہاز میں بٹھا کے میرے بچے کو شہید کروایا. وہ اکیلا میرے گھر کا کمانے والا تھا اپنے باپ کے بعد, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. آج تک پوچھا نہیں ہم کس حال میں. اچھا 5 اس کی بہنیں ہیں, بتائیں ذرا ہم کیا کریں, اچھا مسز کس سے منصور, انصاف لیں جا کے. جی مسز شاہدہ منصور, ہمیں معلوم ہے کہ آپ شہید کی والدہ ہیں, آسان نہیں ہے, لیکن یہ اب آپ اس کے بعد کورس آف ایکشن کیا ہے, کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہو؟ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بیٹے کا شہیدوں کے اوپر یہ الزام ہٹایا جائے, اور ان کا نام ان میں سے لسٹ میں سے نکالا جائے. وہ کہاں سے, وہ آگے جواب دے گا کہ میں نے پیپر دیا ہے کہ نہیں دیا, کون اس کی جگہ جواب دے گا. اور جب میں نے ایڈیشنل DG صاحب سے کہا تو وہ کہنے لگے ہاں کسی کو بھی ہم ایسے کہہ دیں گے جس نے کچھ کیا ہوگا وہ بتا دے گا. یہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے کہ وہ جھوٹا الزام لگا دے میرے بیٹے کے اوپر. میرا یہ, میں نے ان سے بھی کہا تھا یہ سرور صاحب سے کہ بھائی پلیز مجھے ٹائم دے, میں ملنا چاہ رہی ہوں, لیکن کسی نے میری کوئی ریکویسٹ کو قبول نہیں کیا. اور میری اب یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ میرے بیٹے کا نام اس میں نہیں ڈالا جائے. اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, میں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ میرے بچے کے لیے اس قدر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور میرا گھر انہوں نے خراب کر دیا. پہلے میرے ہسبینڈ آ رہے تھے برمنگھم سے فلائٹ لے کے, وہ جہاز انہوں نے کوئی اس کی تفتیش نہیں کی ہے. جب تک اگلا حادثہ نہیں ہو جاتا یہ پچھلے کی کوئی تفتیش نہیں کرتے. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے گھر والوں کے اوپر. میں بس آپ کی جو فریاد ہے, میری فریاد یہ پہنچائے, میں بالکل ہر فورم پہ یہ فریاد اپنی پہنچاؤں گی, اور انٹرنیشنل بھی پہنچاؤں گی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور یہ پہلی دفعہ جہاز خراب کیا یہ رپورٹ, اور انہوں نے اگلے دن شہید پائلٹس پہ ڈال دیا. یہ شہیدوں کا نام بدنام کرنا یہ کہاں کی شرافت ہے. شہید ایک ہمارا عزت کی جگہ, قرآن میں ہمارے اسلام میں ایتھکس نہیں ہے کہ آپ شہید کے اوپر کوئی چیز ڈالے. انہوں نے کیسے ڈال دی میرے بیٹے کے اوپر یہ بات. اچھا میم, کہ اس نے پیپر نہیں دیا, اس نے گھر پہ پیپر دیا تھا, اس نے لائسنس خود چھاپا تھا. یہ جو FIA کو پکڑایا 5 سول ایویشن کے, ان کے نام کیوں نہیں دیے انہوں نے ٹی وی پہ, ان کی تصویریں کیوں نہیں دی انہوں نے, دکھائی نہیں. میرے بیٹے کو ہائی لائٹ کر کے انہوں نے کہ کیا یہ ایک ماں کو ہارٹ اٹیک کرنا چاہتے تھے, کیا یہ ایک ماں کو مارنا چاہتے تھے. میں تو ویسے ہی مری ہوئی ہوں, میرے 2 گھر کے لوگ جس گھر کے چلے جائیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. میرا پہلے ہسبینڈ گئے, پھر میرا بیٹا گیا, اب مجھے کوئی انصاف نہیں ملا. میں کہاں سے جا کے انصاف لوں. میری آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے, وہ شہیدوں کا بہت خیال کرتے ہیں, اور وہ اس چیز کو نوٹس لیں, اس پہ چیف جسٹس نوٹس لیں اس پہ کہ یہ غلط بات ہے بالکل. یہ الزام ہے
یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا گیم چل رہی ہے، لیکن یہ نام میرے بیٹے کے اوپر ڈال دیا گیا. جی میم، آپ کی میں بالکل آواز، نہیں ہے، جی، یعنی آپ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے جو شہید ہیں اب ان کا نام اور جو اس طرح کی لسٹیں آتی ہیں اسے نکال دی، کیونکہ وہ اپنا دفاع اب نہیں کر سکتے، باقی لوگ نہیں کر سکتے. اب اس میں آنا بھی نہیں چاہیے تھا پہلی بات، کہ جب وہ ہیں ہی نہیں تو پھر پہلی بات تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس کے بعد اب آ گیا تو اس کو اب نکالا جائے. اور جس طرح بھی آپ کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہے، تو آپ بس صبر کریں، اور اس طرح کی چیزیں اب زندگی کا حصہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، تو ارباب اختیار تک آپ پہنچ گئی. میری وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو از خود نوٹس لیں. میں نے ان کو ووٹ دیا، میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں یہ روتی پھروں انصاف کے لیے کہ میں کدھر جاؤں، اور میرے بیٹے کا نام شہید کا نکالا جائے لسٹ سے، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا آ کے، اور اگر وہ لے سکتے ہیں جواب تو پھر بتا دیں، پھر وہ اگر شہید سے لے سکتے ہیں تو یہ ایتھکس کے خلاف ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے کہ آپ شہید کے اوپر ڈالیں اس طرح کی کوئی بات. پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو نوٹس لیا جائے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا مسز شاہدہ منصور. شہید کی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کی فریاد ہے کہ ان کے بیٹے کا نام جو اب شہید ہو گئے ہیں اس فہرست سے نکالا جائے، کیونکہ وہ اب آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. جو اب وہ شہید ہو گئے ہیں، اب ان کا یہ رتبے کے اس لحاظ سے بھی توہین ہے کہ ان کا نام اس طرح کی لسٹوں میں آئے، اور ایک والدہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سے پھر ان کے زخم ہرے ہو جائیں. تو ہماری بھی یہی اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے، نام نکالا جائے، اور جو ان کی فریاد تھی وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر پروگرام جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم. ماہر معاشیات بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور دو ٹوک بات کرتے ہیں. اور ان کی جو خاص کر تجزیے کی بات ہوتی ہے فیکٹ اینڈ فگرز، جو تواتر کے ساتھ ان کے جو فگرز آتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز، اس سے چیز سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. دو تین بڑے اہم ایشوز ہیں، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. ایک پیٹرولیم پرائسز میں بہت زبردست انہوں نے کام بھی کیا اور ایکسپلین کر کے رکھ دیا. حکومتی دعوے ایک طرف اور ڈاکٹر فاروق سلیم کا کام ایک طرف. ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ پھر ایک چیز آئی ہے، روزویلٹ ہوٹل جو PIA کا ہوٹل ہے نیو یارک میں، اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر فاروق السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ پیٹرولیم اور روزویلٹ کی ہم بات کریں، اوور آل پاکستان کی اکانومی کی پرفارمنس، اب ہمارا فائنینشیل ایئر کمپلیٹ ہو گیا ہے جون، اب جولائی کے بعد نیا فائنینشیل ایئر ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اگر ہم ہائنڈ سائڈ پہ دیکھیں، اگر کورونا نہ ہوتا تو پاکستان کی معیشت جو کہ حکومتی دعوے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہے، کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں ابھی؟ دیکھیے، حکومت کا ایک کلیم جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر، وہ بالکل درست ہے. PMLN حکومت جب چھوڑ کے جا رہی تھی تو تقریباً $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، اور وہ اب PTI کی حکومت کو پچھلے 22 یا 23 مہینوں میں یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ 20-22 سے گر کے کہیں 3 بلین پہ پہنچ گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے کلیمز آ رہے ہیں جو بجٹ میں کہا گیا وہ سب افسانے ہیں. تو ایک حقیقت ہے، باقی 100 افسانے ہمیں سنائے جا رہے ہیں. جو سال گزر گیا اس میں کرونا کا جو رول تھا وہ تقریباً 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا گن لیں. اس سے پہلے 8 یا 9 مہینے جو مالی سال کے تھے اس میں کرونا کا کوئی رول نہیں تھا. اور ہم نے دیکھا کہ کرونا سے پہلے ہی جو معیشت کی جو GDP گروتھ کا اگر آپ ایک اشاریہ لیتے ہیں جو سب سے بڑا اشاریہ ہے، تو وہ ڈائیو کر گیا تھا، وہ غوطے کھا رہا تھا. یعنی وہ تقریباً ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پہلے 3 اشاریہ کچھ تھا، پھر اس کو ریوائز کر کے 1.9 پہ لایا گیا. اور اب جو یہ بات ہے نا، یہ بھی کرمنل ہے کہ ڈاؤن ورڈ ریوائز اگر ہوتا تھوڑا بہت ہوتا، لیکن جو آپ نے ایک حقیقت کا ذکر کیا ہے. لیکن سر اس کی اپروچ پہ بھی میرا سوال ہے کہ آپ نے امپورٹ ایک دم بند کر دی اور کہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، ایکسپورٹس تو آپ کی نہیں بڑھی اس حساب سے، تو وہ بھی کامیابی، کیا یہ کامیابی ہے کہ آپ نے صرف ون وے آپریشن کر کے امپورٹس بند کر کے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ قابو کر لیا؟ تو یہ کامیابی آپ سمجھیں گے اس کو؟ آپ کا کنسرن بالکل ویلڈ ہے. ہم 2 باتیں کر رہے ہیں، ایک بات ہے حقیقت اور ایک بات ہے کہ وہ حقیقت کیوں ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. وجہ آپ نے بتا دی اور بالکل درست بتا دی. میں ابھی حقیقت کا بیان کر رہا تھا کہ حقیقتاً جو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خزانہ تھا وہ سسٹینیبل نہیں تھا، وہ پاکستان برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ PMLN کا دیا گیا تھا اور وہ PTI کے دوران نیچے آ گیا. آپ نے درست فرمایا کہ کس وجہ سے نیچے آیا، کیسے نیچے آیا، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں.
لیکن جو تاریخی معاملے ہیں 2 یا 3 بڑے تاریخی معاملے ہوئے ہیں اس پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران. پہلی چیز تو جو نیگیٹو جی ڈی پی کی گروتھ ہے، یعنی کہ ہماری معیشت جو ہے وہ منفی میں چلی گئی. یہ لاسٹ ٹائم مجھے یاد آتا ہے کہ 1952 میں کوئی 68 سال پہلے 68 ایئرز اگو ایسا ہوا تھا کہ ہماری معیشت نیگیٹو میں چلی گئی تھی. تو یہ 68 ایئرز کے بعد 68 ایئرز کا ریکارڈ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ٹوٹ گیا ہے. دوسرا جو ایک اور ریکارڈ توڑا ہے وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات، جو آپ شاید بعد میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لیکن 25 روپے فی لیٹر کا اضافہ مجھے یاد نہیں کہ ہماری تاریخ میں کبھی ایک ہی دن میں ایک ہی گو میں کیا گیا ہو. تو 2 بڑے تاریخی معاملے ہیں. ایک تو جی ڈی پی کی جو منفی میں جانا، وہ بھی بہت تاریخی، اور یہ پیٹرولیم. ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم ہے کہ پیٹرولیم پرائسز پہ آپ کا جو ہوم ورک ہے میں نے خود بھی پڑھا دیکھا بھی ہے. اب 25 روپے کے اضافے کی تو بات میں کروں گا، لیکن مجھے آپ صرف ون لائنر بتا دیں کہ بینیفیشری اس پوری ایکسرسائز کا کون ہے، کس نے فائدہ اٹھایا اس کا. تو یعنی اس سے ہی ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کہاں گڑبڑ ہوئی. دیکھیے اس میں اب ایک اور تاریخی اہم بات آپ کو بتا دوں کہ جون کے مہینے میں ہمیں اب آئل کمپنیز والے یہ بتا رہے ہیں کہ 7,26,000 ٹن کا پیٹرول بیچا گیا ہے. یہ آپ سوچئے، آپ کورونا کی بات کر رہے ہیں، ملک کی معیشت رکی پڑی ہے، کاریں چل نہیں رہی، بسیں بند ہیں، ٹرکس بند ہیں. تو آئل کمپنیز والے کہہ رہے ہیں کہ جون کے مہینے میں 7,26,000 ٹن، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جون کے مہینے میں اتنی بڑی سیل نہیں ہوئی تھی. تو یہ سب کچھ ہوا ہے جون 26 سے پہلے. اور جون 26 کی تاریخ یاد کر لیجئے، جون 26 کو ہماری وفاقی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ 25 روپے اور کچھ پیسے پیٹرول کا ریٹ بڑھا رہے ہیں فی لیٹر کے حساب سے. اس میں اوگرا کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. جو ریگولر قانون ہے اس میں اوگرا کی سمری آتی ہے. آپ کو یاد ہے ہر مہینے کے آخری ہفتے میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اوگرا نے سمری دے دی، پھر حکومت اس کے اوپر فیصلہ سازی کرتی ہے کہ اوگرا کی سمری جو ہے وہ کس حد تک قبول کرنی ہے، پرائسز انکریز کرنی ہے یا کم کرنی ہے. اس دفعہ اوگرا واز ناٹ آن بورڈ. اوگرا سے مشورہ ہی نہیں لیا گیا اور جون 26 کی رات کو نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا گیا کہ 25 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. شب خون مارا گیا ڈاکٹر صاحب. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، اچانک وہ آ کر انہوں نے کر دیا. اس سے پہلے تھا کہ پیٹرول کی قلت ہوگی، ملک میں تھا ہی نہیں، اور اگلے دن لو اینڈ بی ہولڈ ہر طرف تیل کی آپ کہہ رہے ہیں کہ دریا بہہ رہے تھے. تو یہ 7,26,000 ٹن کس کے پاس پڑا تھا؟ یہ حکومت کو نشاندہی کرنی ہوگی کیونکہ انہوں نے پیسہ بنایا. اور اگر 7,26,000 ٹن کو اب 20-22 روپے جو کہ بیس پرائس بڑی ہے، تقریباً 90% بیس پرائس بڑی ہے، وہ آپ اگر ضرب دے لیں تو تقریباً 16 ارب روپیہ ایک رات کا بنتا ہے. تو یہ پیسہ کس نے بنایا؟ جس کی جیب سے گیا اس کی نشاندہی تو آپ کے سامنے ہے. 22 کروڑ پاکستانیوں کی جیب سے یہ پیسہ نکلا. آپ کی اور میری جیب سے یہ پیسہ نکلنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کی اور میری جیب سے نکل رہا ہے تو کسی کی جیب میں جا بھی رہا ہوگا. اب اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں کوئی 18 کے قریب، اور پھر کوئی آدھا درجن کے قریب ہماری آئل ریفائنریز ہیں. اب یہ اگر آپ منسٹری آف انرجی پیٹرولیم ڈویژن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ 3 یا 4 سینئر موسٹ افسران کا اس میں ذکر کرتے ہیں. اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو منسٹر انچارج ہیں وہ عمر ایوب خان صاحب ہیں. اس کے بعد ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں ندیم بابر صاحب ہیں. پھر ایک سیکریٹری پیٹرولیم ہیں میاں حیاء الدین صاحب ہیں. اور پھر ایک ہمارے ڈائریکٹر جنرل آئل ہیں ڈاکٹر شفیع الرحمان صاحب. یہ 4 سینئر موسٹ افسران کا وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے 22 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے. جو 18 آئل کمپنیز ہیں، جو ریفائنریز ہیں، وہ تو دبا کے پیسہ بنا رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو کسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا خیال کس نے رکھنا. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بڑا اچھا ہوگا، ایک کمیٹی بنے گی، کمیٹی کی رپورٹ ہوگی، پھر ایک جے آئی ٹی بنے گی، اس میں سے پھر ہمیں بتا دیا جائے گا آخر میں کہ جی 16 کو ڈاکہ اور یہ اس پہ ملوث ہیں. ہمیں انفارم کر دے گی گورنمنٹ، لیکن 2-3 مہینے ڈاؤن دا روڈ. کیا آپ کے خیال میں یہ نیب کا کیس بنتا ہے؟ کیا اس پہ کیا کریں؟ یعنی یہ بھی انڈر دا کارپیٹ ایک پوری لسٹ ہے، اس میں ایک اور ہمارا ایک فیدر کا اضافہ ہو جائے گا اس میں. دیکھیے سولوشن ڈھونڈنا ہے، کمیٹی بنا کے کسی کو سزا دے کے وہ جو آپ کی اور میری جیب سے 16 ارب روپیہ نکل گیا
یا آپ کی اور میری جیب سے 100-200 ارب روپیہ چینی کی مد میں نکل گیا, 100 ارب روپیہ گندم کی مد میں نکل گیا, اگر آپ ان لوگوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں, سزا ہو جاتی ہے, تو اس سے آپ کا اور میرا تو ریلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا 22 کروڑ عوام کا. تو حکومت کو سوچنا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. جیسے چینی کا سلوشن, گندم کا سلوشن بڑا واضح طور پہ سامنے آتا ہے اگر حکومت واقعی اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہتی ہے. جیسے چینی کا سلوشن بہت واضح ہے. حکومت کو چاہیے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کھلے عام اجازت دے, جس کا دل چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو لوگ ڈرتے ہیں کہ حکومت کسی چیز کا نوٹس نہ لے, جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور پھر ڈاؤن دا روڈ ہمیں پتہ چلتی ہیں چیزیں. اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ابھی آئی ہے, پرائیویٹائزیشن, آپ کا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا سوال اگلا ہوگا, لیکن ایک ضمناً تذکرہ روزویلٹ ہوٹل کا, پی آئی اے کا ہوٹل. پی آئی اے ویسی زیر عتاب آج کل موضوع سخن بھی ہے, لیکن جو ہوٹل ہے نیو یارک والا, اس پہ کیوں سب کی نظریں ہیں اور اس کا کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے, پی آئی اے نے تقریباً 55-56 ارب روپے کا نقصان ڈکلیئر کیا ہے 2019 کا, اور اس میں روزویلٹ ہوٹل کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزویلٹ ہوٹل کی وجہ سے پی آئی اے کو نقصان نہیں پہنچ رہا. تو اب یہ سوچ لینا کہ پی آئی اے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو چلو روزویلٹ کو بیچ دیتے ہیں. بھائی روزویلٹ تو نقصان ہی نہیں کر رہا. جو چیزیں نقصان کر رہی ہیں پی آئی اے کے اندر والے ادارے, اب ان کے اوپر غور و فکر کریں. اب روزویلٹ ایک ایسا ہوٹل ہے جو نیو یارک کا ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پراپرٹیز ہے, قیمتی ترین پراپرٹی ہے. آپ سوچئے کہ 1000 اور کوئی 25 کمرے کا ایک نیو یارک منہیٹن میں سینٹرل لوکیشن میں ایک پی آئی اے کی, ایک پاکستان کی جائیداد پڑی ہے. اگر ہم بیچنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت ہمیں وہ ملنی چاہیے جو وہاں پہ مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو اس کا ایک مقابلے کا ہوٹل ہے وہ والڈرف آسٹریا ہے, وہ تقریباً 1.9 ارب ڈالر کا بکا ہے. وہ کوئی 1300 کمرے ہیں, ہمارے پاس یہاں کمرے تھوڑے سے کم ہیں. اس کی 1.4 ارب ڈالر کی قیمت بنتی ہے. میں قطعاً اس کے خلاف نہیں ہوں کہ اس کو بیچا نہ جائے, لیکن ابھی وقت نہیں ہے جبکہ امریکہ کی معیشت پچھلی 100 سالہ تاریخ میں اس کے ڈپریشن ہے اور ریل اسٹیٹ کی قیمتیں بالکل نیچے گری ہوئی ہیں. آپ 40 سال سے ایک جائیداد کو اون کر رہے ہیں, اب آپ کس جلدی میں ہیں کہ اس کو 1 سال میں بیچ دیا جائے؟ یہ پی آئی اے کا کور بزنس نہیں ہے. اگر آپ ایک اکانومسٹ سے پوچھیں کہ پی آئی اے کا بزنس ہے جہاز اڑانا اور پیسنجرز کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ لے کے جانا, ان کا بزنس ہوٹل چلانا نہیں ہے. تو فائدہ مند ہوگا کہ اس کو بیچ دیا جائے, لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے اور صحیح قیمت پہ بیچا جائے. یہ دو بہت بڑی کنڈیشنز ہیں. اور یہی بڑا ریلیونٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں ابھی اس موقع پہ بیچنے کا فائدہ, کسی کو سوالات اٹھتے ہیں نا کہ کرونیزم ہے, کہ کسی کو کوئی بینیفٹ دیا جا رہا ہے, یہ تو وہی ٹائم ہے. لیکن اگر اس کو صحیح ٹائم پہ بیچے اور مناسب اس کا کریں, لیکن جو پی آئی اے کا کور کام ہے پی آئی اے وہ پراپر نہیں کر پا رہی. اور صرف پی آئی اے نہیں ڈاکٹر صاحب, جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہے پاکستان کا, کیا اکانومی کا سب سے بڑا چیلنج یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز نہیں بنتا جا رہا, جو ہمارا کیش اور جو نقصان اور جو ہمیں پیسے ادھر ہمیں ڈول آؤٹ کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے فواد صاحب, میں سمجھتا ہوں وہ ورلڈ بینک والے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, لو ہینگنگ فروٹ, یعنی کہ ایک فروٹ ہے جو بڑا آسانی سے آپ کھا سکتے ہیں, توڑ کے کھا سکتے ہیں, اور وہ ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے نقصانات ختم کر دینا. اب ہم ایف بی آر کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, ہم ٹیکس پیئرز کو ہراس کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی جیب سے میری جیب سے پیسہ نکال لیا جائے. اب پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ فواد صاحب 1 مہینہ محنت کریں, ان کی جیب میں جو تنخواہ آئے گی اس کے اوپر ہم ٹیکس لگا دیں گے. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ وہ جو ٹیکس لگا کے ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو تقریباً 197 کے قریب ریاستی ادارے ہیں اس میں ڈبوئے چلے جا رہے ہیں. اور یہ پچھلے 22-23 مہینوں میں فواد صاحب حیرانگی کی بات ہے کہ یہ نقصانات بہت ہی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اگست میں جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ تقریباً 1400 ارب کا نقصان ہے ان اداروں کے اندر, اور آج اسٹیٹ بینک ہمیں جو فگر دے رہا ہے وہ تقریباً 2100 ارب کا ہے. تو پچھلے 22-23 مہینوں میں 700-800 ارب تو ہم نے نقصان کر دیا, اور تقریباً 700-800 ارب کی ہم سبسڈی اپنے بجٹ میں کھول کے دیکھ لیجئے ہر سال ان کو دے دیتے ہیں, اور تقریباً اتنی ہی اماؤنٹ یہ بینکوں کے پاس جا کے حکومت پاکستان کی گارنٹی استعمال کر کے قرضہ جات لے لیتے ہیں.
تو تقریباً 1800 ارب کا بوجھ ڈال دیتے ہیں آپ کے اور میرے اوپر، ٹیکس پیئرز کے اوپر. تو حکومت غور و فکر نہیں کرتی کہ یہ 1800 ارب کے پیچھے جانا ہے یا جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی جیب سے مال نکالنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا اب سولوشن کیا؟ لوگ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن، لیکن اتنے نقصان والے اداروں کو کون خریدے گا؟ اب مارکیٹ کی کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں. پلس ایک اور نیریٹو ہے، جس طرح پی ایس او والے کیس میں تھا کہ اگر پی ایس او کی نجکاری ہوئی ہوتی تو پھر تو پاکستان میں مئی جون میں تیل ہی نہ ملتا. تو ان دونوں آرگیومنٹس پہ کیا ہم لوگ کریں؟ دیکھیے، دنیا کے بہت سارے ماڈل، دنیا کے بہت سارے ممالک جنہوں نے کامیابی سے پرائیویٹائزیشن کی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک اگر موٹا سا حساب آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس وقت حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں تقریباً 4,25,000 ملازمین ہیں. میں کہتا ہوں کہ 4,25,000 ملازمین کی اگر آپ تنخواہ باندھ دیں، ان کو کہیں کہ خدایا آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کو تنخواہ گھر پہ مل جایا کرے گی، تو اس کا بوجھ پڑے گا تقریباً 150 ارب کا، اور نقصان ہم کر رہے ہیں 1800 ارب کا. ان کو گھر بٹھا کے بھی یہاں پہ بے شمار ارب ہا روپیہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے. ایونچوئل اس کو پرائیویٹائزیشن کرنا ہی پڑے گا. کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ جو اسٹریٹجک امپورٹنس کے ہمارے پاس ادارے ہیں ان کے اندر کسی طرح سے نقصانات ختم کیے جائیں. اب قوانین، حیرانگی کی بات یہ ہے فواد صاحب کہ قوانین بڑے اچھے خوبصورت قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دوران ایک قانون بنایا گیا تھا جو کہلاتا ہے پبلک سیکٹر گورننس رول 2013 کا. جی، یہ پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران آ کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہوئی تھی. یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے چیف ایگزیکٹو کس طرح لگانا ہے، آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کس طرح لگانے ہیں. لیکن کوئی بھی حکومت، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، وہ قطعاً ان قوانین کے اوپر کسی طرح کی عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہو. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے ریلیونٹ کوشچنز ہم نے ریز کیے ہیں اور اس کا کوئی جواب بھی ہونا چاہیے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اب اتنا جب نقصان ہو رہا ہے، جب بلیڈ کر رہے ہیں ادارے، اس کو بلیڈنگ روکنا بھی بڑا ضروری ہے. پھر آپ نے بھی کہا کہ جو بینیفیشریز ہیں، دیکھیں مافیاز ہر جگہ پہ وہی چیز سامنے آ رہی ہے، وہی غلطیاں، یعنی پک اینی سیکٹر وہ چیز آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑی امپورٹنٹ بھی آپ نے دی ایز یوزول. فیکٹ اینڈ فگرز پہ ہمیں ملے. ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.